नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल। 13 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी अशरे मग़फ़िरत जारी और सारी है और इन्हीं अय्याम में हाज़िर ख़िदमत हैं आपका यह ख़ास प्रोग्राम लेकर, जिस पर इंशाअल्लाह आज एक अहम मौजू पर मौलाना साहिबान से भरपूर गुफ्तगू होगी। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। स्टूडियो में सबसे पहले हम पुरतपा खैर मक़दम करेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। इसी तरह क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से, और अपने प्यारे नाज़रीन को भी शामिल करते हैं। हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तक़बाल है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क़ारी साहब के खूबसूरत आवाज़ में एक प्यारी सी नात पाक से। बारगाह रिसालत माब में हदीए नात और क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। वो फूल के जो गुलशन तैबा में खिला है, वो अब्र के जो वादी बतहा से उठा है, वो फूल के जो गुलशन तैबा में खिला है, वो अब्र के जो वादी बतहा से उठा है, वो ज़ाती के के जो पे करो इसार वफा है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। वो गुंबद खज़रा के हसीरश के इरम छाओ, वो शहर मदीना मेरे सरकार का वो गाँव, वो गुंबद खज़रा के हसीरश के इरम छाओ, वो शहर मदीना मेरे सरकार का वो गाँव। कौनैन के सरदार ने रखे हैं जहाँ पाँव, कौनैन के सरदार ने रखे हैं जहाँ पाँव। फिरदौसी भी फिरदौसी भी उसी अर्ज़ मुक़द्दस पे फिदा है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। ये अर्ज़ो समा ये दरो दीवार न होते, ये दश्त तो जबल ये गुल गुलजार न होते, ये अर्ज़ो समा ये दरो दीवार न होते, ये दश्त तो जबल ये गुल गुलजार न होते। पैदा जो मेरे अहमद मुख्तार न होते, पैदा जो मेरे अहमद मुख्तार न होते, ये सारा जहां ये सारा जहां उनके ही सदक़े में बना है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। किसी दर्जा अलमनाक है ताइफ का वो मंजर, दुश्मन ने जहाँ आप पे बरसाए हैं पत्थर। किसी दर्जा अलमनाक है ताइफ का वो मंजर, दुश्मन ने जहाँ आप
پہ برسائے ہیں پتھر، اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر، اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر، زخموں سے زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے۔ سبحان اللہ قاری صاحب، جس جوش سے، جس ولولے سے آپ نے نعت پاک پیش کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رگوں میں خون کی گردش ہے وہ تیز ہو گئی ہے، ایک حرارت سے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ایک سماں باندھ دیا آپ نے۔ یقینی طور پر ہمارے ناظرین کو بھی نعت پاک بہت اچھی لگی ہوگی۔ سلامت رہیے، اللہ آپ کے درجات مزید بلند کرے۔ تو ناظرین، خوبصورت سی نعت پاک کے بعد چلتے ہیں مجاز صاحب کے پاس اور دیکھتے ہیں آج کے دن کے اہم واقعات، یعنی 13 رمضان مبارک تاریخ کے آئینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں رمضان آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 13 رمضان کو انجیل کا نزول ہوا۔ 13 رمضان سن 15 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں فلسطین کو، یروشلم کو فتح کر لیا گیا۔ اس معاملے میں روایتوں میں بات ملتی ہے کہ جب مسلمانی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا تو وہاں کے حکمرانوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر خلیفہ خود آ جائیں یہاں پر تو ہم بنا لڑے یروشلم ان کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے انجیل میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ خلیفہ جو ہیں مسلمانوں کے وہ اسے فتح کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی اور حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ جو ہے سواری لے کے نکل پڑے، اور کیونکہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اپنے ماتحتوں کا، تو باری طے کر لی کہ کچھ دیر وہ اونٹ پہ بیٹھیں گے اور غلام رسی پکڑ کے چلے گا، اور کچھ دیر غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور وہ رسی پکڑ کے چلیں گے۔ جب یروشلم میں انٹر ہوئے ہیں تو اس وقت باری جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی پکڑنے کی تھی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی۔ جب یہ بات وہاں کے حکمرانوں نے دیکھی تو آپ یقین کریں کہ بنا کسی چوں چاہ کے یروشلم کی چابی، بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ حضرت عمر جیسے خلیفہ جنہوں نے اسلام کو بہت تقویت دی اور بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا اور لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پورے سال صبر نہ کریں اور رمضان میں بھی ہمیں صبر نہ آئے تو ہمارے کیسے روزے پھر؟ اس لیے پریکٹس یہ کریں کہ ہمیں صبر آنا چاہیے، ہمیں اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریوں پہ اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ اس وقت کو نکالنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، یہ سوچیں کہ وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان اللہ مع صابرین پڑھتے رہیں گے، عمل بھی کریں گے صبر کا، زیادہ ہائے توبہ نہیں مچائیں گے اپنی کسی بیماری یا پریشانی پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کے ہاں آپ کا سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا، جس کا آپ کو بہت اجر ملے گا، یہاں بھی ملے گا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی بہت ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے یہاں صبر کے ساتھ زندگی کاٹی ہوگی، جب انہیں وہاں اجر ملتا ہوا وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے یہاں آرام سے زندگی کاٹی ہوگی، تو وہ یہ سوچیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہم ایسا صبر کرتے اور ہمیں یہ اجر مل جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ مجاز صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی ضرورت ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ہر مرحلے پر، ہر موقع پر درکار ہوتی ہے۔ اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو صبر کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اپنی فطرت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔
آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کو متاثر کرنے والے اعمال۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ تو اسی طرح جو عبادات ہیں ہماری، جو ریچولز کی صورت میں نظر آتی ہیں، ان کی بھی جو ایک ظاہری کیفیت ہے اور ایک دوسری باطنی کیفیت ہے، ایک روحانی کیفیت ہے، ایک نورانیت ہے جو متاثر ہو جاتی ہے کچھ ایسے اعمال سے جن کا کہ اگر ہم خیال نہ رکھیں تو ہمارا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے۔ اس پر بھرپور گفتگو کے لیے تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا محمود غازی اظہری صاحب کا پرتپا خیر مقدم کریں گے۔ خوش آمدید مولانا صاحب، نامور عالم دین۔ ایک بار پھر مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ تو ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں اور جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب سے دریافت کرتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے مولانا صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ اسی طرح ایک بیان یہ بھی ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، تو روزے کی مشقت بھی اٹھاتے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن ہاتھ خالی کیوں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، کائنات کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہیں اس کی اسی قدر حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ جو عبادات ہیں ان عبادات میں ایک اہم عبادت رمضان شریف کا روزہ بھی ہے، اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے جس میں جو حدیث قدسی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی روزہ بہت ہی اہمیت ہے کا حامل ہے، جس کی وجہ سے احکم الحاکمین خود اپنے دست قدرت سے بدلہ دیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو شب بیداری سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، صرف شب بیداری اور رات جاگنا ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں نہیں لکھی جاتی۔ شارحین حدیث نے جو اس حدیث پاک کی جو وضاحت کی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے پہلے جملے سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد میں شام میں جو افطار کرتے ہیں وہ حرام مال سے افطار کر لیتے ہیں۔ تو گویا حلال مال سے تو سحری کیا تھا، انہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے انہوں نے جو حرام مال سے افطار کر لیا ہے، اس حرام مال کی افطار کرنے کی وجہ سے اب ان کے نامہ اعمال کے اندر بہت سارے گناہ آ گئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا پورا دن روزہ رکھنا صرف یہ بھوکا ہی رہنا ہوا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جو دن بھر روزہ تو رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کرتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن تفریح تباہ کے لیے لغو باتیں بھی کر لیتا ہے، بکواس بھی کر لیتا ہے، غیبت و جغلی بھی کر لیتا ہے اور بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، گناہوں سے اعتراض نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو روزے کو متاثر کرنے والے ہیں، روزے کو خراب کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ مولانا محمود غازی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کہ اگر ہم خیال رکھیں تو یہ تمام چیزیں یہ جو جن سے روزہ خراب ہو سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے، وہ نہ ہو؟ ہم یہ دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ تو تزکیہ نفس ہو، سلامت صدر ہو، حفاظت لسان ہو، ان تمام چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک اللہ ونصلی علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے سے یقیناً انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی تقویت ملتی ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بالخصوص اس مبارک مہینے میں بچنا چاہیے جس کی وجہ سے اس مبارک عبادت میں جو خلل پیدا ہو یا جو کمی رہ جائے، وہ چیز ایسا کوئی بھی عمل
ہم نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پوری زندگی میں اسے چند بار یہ مبارک لمحات ملتے ہیں، اور پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کیا میرا روزہ اس لائق ہے جو اس رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، یا ہمارے عبادات ایسے ہوں کہ وہ رب اسے قبول کر لے. تزکیہ نفس اور دل کی صفائی عبادات کو اور ریاضات کو اس رب کی بارگاہ تک قبولیت کا درجہ عطا کرتی ہے. حضرت نے جو حدیث ابھی پڑھی کہ بے شمار ایسے روزے دار ہیں جو کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور گمان یہ رہتا ہے کہ وہ روزے دار ہیں، دراصل اللہ کے نزدیک وہ ایک صرف بھوکے شمار کیے جاتے ہیں، روزہ ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے سے قبل تزکیہ نفس اور اپنی خود کی ایک پڑتال جانچ کر لینا کہ ہم کس حد تک ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو خود کو اپنے آپ کو پہچان جائے کہ وہ شخص کس منزل پہ ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد فائدہ مند ثابت ہو. تو یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اسے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. اور تزکیہ نفس ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا نفس آپ کے قلب سے، آپ کے اندر سے وہ صاف اس طرح ہو کہ آپ کے عبادات، آپ کے ریاضات دکھاوے کے لیے یا وقتی طور پر نہ ہو، وہ رب کی قبولیت کا مرجع ہو. بالکل، یہ ہم کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ جو ہمارا دل ہے یہ ایک کسوٹی ہے، میزان ہے. اچھی چیز ہوتی ہے تو یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں تم نے اچھا کیا، بری چیز ہوتی ہے تو ایک کھٹک، ایک خلش ہے جو پیدا ہوتی ہے. تو دل جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ محتسب ہے. تو خود احتسابی کا عمل ہر پل جاری رہتا ہے، لیکن کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل کی گواہی پر کان بھی دھرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنے گمان میں رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق، ابھی آپ نے حوالہ دیا ان کا، عید کے دن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. صحابہ نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. تو صحابہ کرام جن کا یہ درجہ تھا، یہ مرتبہ تھا، وہ ہر پل اپنا احتساب کرتے تھے. ہم احتساب نہیں کرتے. روزے کی حالت میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپس میں تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں، طبیعت بہل جائے گی، وقت کٹ جائے گا. لیکن کہیں نہ کہیں غیبت در آتی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی ہے، کسی کے لیے زبان سے نازیبہ کلمات ادا کر دیتے ہیں، تو روزہ تو مجروح ہو رہا ہے، اس کی روح زخمی ہو رہی ہے، پھڑپھڑا رہی ہے اس کی روح، لیکن ہمیں خیال بھی نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پورے روزے رکھ لیے. تو یہ جو گمان ہے یا یہ جو اعمال ہیں، ان سے بچا کیسے جائے؟ ان گناہوں سے بچنے کے لیے، یا اور بھی جو دیگر گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے کہ بھی عرض کیا گیا، خود احتسابی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی پکڑ ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بالکل بے محابہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی خشیت نہیں، نہ اس کو رب کا خوف ہے، نہ قیامت کے دن پیشی کا خوف ہے، اور نہ اس کو ایک انسان سے کوئی شرم حضوری ہے، اور نہ اس کا کوئی لحاظ اور پاس اور مروت ہے. بس وہ جب لگتا ہے غیبت میں، چغلخوری میں، بدگوئی میں، بکواس میں، گالم گلوچ میں، تو لگ ہی جاتا ہے. حالانکہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن جمہور کا قول یہی کہ فاسد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فیوز و برکات ہیں، وہ ضرور ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ 2 عورتیں تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، اور روزے میں ان کو بڑی شدید بھوک اور پیاس محسوس ہوئی. صحابہ کرام نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں، تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی اس پیالے میں تم لوگ قے کرو. انہوں نے قے کیا تو اس میں تازہ کھائے ہوئے گوشت اور خون کی الٹیاں ہوئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو حلال چیز سے سحری کیا تھا اور روزہ رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے حرام چیز کا ارتکاب کیا ہے، یعنی انہوں نے عورتوں کی غیبتیں کی ہیں. تو ان دونوں عورتوں کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھیں. تو روزہ
روزے کے اندر غیبت کرنے سے، جھوٹ کے بولنے سے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے اور روزے کو متاثر کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر روزے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں ذرا سی دھوپ تیز ہوئی، پیاس لگی اور بھوک کی شدت لگی تو اس میں واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بے روزہ بہت لگ رہا ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے اور آج دن بہت سخت ہے، وہ دن بہت تیز ہے. لیکن جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ذرہ برابر روزوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کا اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بس محض للہ فی اللہ اپنے اس بھوک کو پیاس کو برداشت کرتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک شروع ہوتا تھا تو وہ مساجد میں ٹھہر جاتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور کہا کرتے تھے کہ ہم اسی لیے مسجد میں رہتے ہیں تاکہ نہ ہم باہر جائیں، نہ ہم سے غیبت سرزد ہو، اور ہمارا روزہ بھی جو ہے وہ محفوظ رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. انہوں نے کہا بتائیے رسول اللہ. آپ نے اپنی زبان اقدس کو باہر نکالا، اسے انگلیوں سے تھاما اور کہا یہ دو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے یہ جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جائے گی انسان کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس زبان کے بدگوئی سے یا بد کلامی سے نہ بچہ محفوظ ہے نہ بڑے محفوظ ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہنم سے خلاصی پا سکتے ہیں یا جہنم سے نجات پا سکتے ہیں؟ بے شک جن دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر بندہ مومن ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو جہنم کی گواہی میں دیتا ہوں اور جنت کی گواہی اس کے لیے میں دیتا ہوں. ان میں سے ایک زبان ہے، اور بالخصوص اس دور میں آ کر کے جس وقت لہو و لعب اور بے شمار ایسی چیزیں جو حرام اور ناجائز ہیں اسلام میں وہ ہمارے گھر گھر ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے، اور انسان ان چیزوں میں لگے رہنے کی وجہ سے اس پر گفتگو کرتا ہے، اپنے اوقات اس میں صرف کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے اعزاء و اقارب کے درمیان انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ایک دور وہ گزرا تھا اسلام میں کہ جب لوگ دین کی باتیں سنا کرتے تھے، دین کی باتیں پڑھا کرتے تھے، علماء کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اس وقت جس محفل میں بھی وہ جاتے تھے وہ دین کی باتیں کیا کرتے تھے، اور نیک پیغام کو، اللہ کے نبی کے اس آخری پیغام کو کہ غائب جو لوگ حاضر نہ ہو، جو حاضر وہ غائب تک میری باتوں کو پہنچائے، اس پر عمل کیا کرتے تھے. آج ہم ان محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیے، آج ہم ان علماء کی عزت کرنا، ان کے ساتھ دین سیکھنا چھوڑ دیے، تو دنیاوی چیزیں ہمارے درمیان آ گئیں. اور جب دنیاوی چیزیں ہمارے درمیان آ گئیں تو اس کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کے لیے یا اسے بڑا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو زبان کی غلط استعمال، جو اللہ کی ثنا کے لیے، اس کے حمد کے لیے استعمال کرنا تھا، آج ہم دنیاوی چیزوں کے لیے اسے زیادہ استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. بالکل ماسا، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی آپ سے رہنمائی لیں گے. دو کالرز ہیں، پہلے سالار بھائی ہیں اورنگ آباد سے. جی سالار بھائی، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے آج 13 رمضان ہے اور 17 دن کے بعد میں جو ہے تو رمضان ختم ہو جائیں گے اور پھر جیسی کہ ویسی جیسا ماحول ہو جائے گا. آج مسجدوں میں جگہ نہیں پڑتی ہے نمازوں کے لیے، لیکن آگے جو ہے تو بالکل مسجدیں خالی ہو جائیں گی. میری عمر 52 سال کی ہے، جسے میں نے میری دادا کی پیڑھی دیکھا اور میں اب دادا بنے ہوا ہوں، اور میں جب سے دیکھا ہوں جب سے ایسی ماحول ہے کہ ہم رمضانی تک ہی حد تک مسلم ہے کہ آگے مسلم نہیں رہ سکتے. مجھے تو ایسا چاہیے کہ زندگی بھر کے لیے جب تک دنیا قائم ہے، جب تک سبھی مسلم یعنی جتنے مسلم ہیں سب اپنے ایمان پہ قائم رہے. بالکل، بہت اچھا جذبہ بھی ہے سالار بھائی، اور آپ نے جو کہا اس پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ اور رہنمائیاں ضرور لیں گے. ایک اور کالر ہے، مینا ہے. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی مینا صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال ہمارا یہ ہے باجی، ہمارا لڑکا ہے 20-22 سال کا. جی. تو کسی لڑکی کے الجھن میں پھنسا ہوا، تم مجھے بتاؤ تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ ٹھیک ہے، آپ کو رامپور لے چلتے ہیں اطہر سعید صاحب کے پاس.
ये है हबशी हलवा। रामपुर की पहचान है, सिर्फ रामपुर में हबशी हलवा आपको दस्तयाब हो सकेगा, खाने को मिल सकेगा। लेकिन आप ज़रूर इस हैरत में होंगे, आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि हलवा और वो भी हबशी, यानी हबशी हलवा, ये क्या बात हुई। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक लंबी तारीख है। चूँकि हबशी हलवे की तारीख नवाबों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ के यानी रामपुर के नवाब जब बाहर दूसरे ममालिक का दौरा किया करते थे तो बड़े शौकीन हुआ करते थे, वहाँ की तहजीब, वहाँ की कुछ खास चीज़ें अपनी रियासत में लेकर आया करते थे। उनमें एक मरतबा ये अफ्रीका गए और अफ्रीका में एक हब्श जगह है। हब्श जगह में जाने के बाद उन्होंने एक हलवे का जायका लिया। हलवे का जायका लेने के बाद वो इतने मुतासिर हुए, इतना उनको अच्छा लगा कि वो हलवे के बनाने वाले कारीगर को ही अपनी रियासत में ले आए और तब से इस हलवे का नाम, ये हलवा रामपुर में आया और हलवे का नाम पड़ा हबशी हलवा। और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दुकान हबशी हलवे के ताल्लुक से बहुत अहमियत की हामिल है। बहुत पुरानी दुकान है, सैकड़ों बरस पुरानी दुकान है और हकीम जी की दुकान ये कहलाती है, बाजार नसरुल्लाह खां में। कितनी पुरानी दुकान है ये? 100 साल से ज्यादा पुरानी है। 100 साल से ज्यादा। क्या खास बात है? ये हबशी हलवा बनता कैसे है? बनता कैसे? दूध डलता है, इसमें चीनी डलती है, घी डलता है, सूजी पड़ती है, समनक पड़ती है। और कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? 3 घंटे लगते हैं पकाने में। मैं भी इसका जायका लेता हूँ और इसका जायका आप तक पहुँचाता हूँ कि हबशी हलवा रामपुर का कितना है खास। सुभान अल्लाह। इस हलवे का जवाब नहीं है। ये हल्का सा मिल्क केक की तरह इसका जायका है, लेकिन कहीं उससे बेहतर है। इसका दाना बहुत बारीक है और रंग चॉकलेट कलर का है। लिहाजा जब भी आप रामपुर आए, हबशी हलवे से महरूम ना रहें, इसका जायका ज़रूर करें। ये जायके रामपुर के हैं। बहुत शुक्रिया अतहर सईद साहब, सलामत रहिए। हबशी हलवा कई बार खाया, मौलाना साहबान आप लोगों ने भी खाया होगा, लेकिन आज तक जहन में ये ख्याल नहीं आया कि इसे हबशी हलवा क्यों कहते हैं। बहुत सोच विचार अगर करते तो इस नतीजे पर पहुंचते कि शायद अपनी काली कलुटी या गहरी सांवली रंगत की वजह से इसको जो है वो कहा जाता है, गहरी रंगत की वजह से हबशी कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये हबशा में दरियाफ्त हुआ और वहाँ से एक ख़ास तौर पर कारीगर लेकर आए नवाबपुर के, वहाँ रामपुर के नवाब, और ये इजाद हुआ हिंदुस्तान में और तब से इसकी रिवायत चल रही है। ये बात शायद आज हमारी समातों में पहुंची है। तो बहुत शुक्रिया इन तमाम मालूमात के लिए। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। पहले गुलनार से बात करेंगे, साकिब आपसे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। जी गुलनार। गुलनार टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 साल से हम लोग घर लेने की कोशिश कर रहे हैं। बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान है, मेरे शोहर बहुत परेशान है इसके लिए। ठीक है बहन, इससे मिलता जुलता सवाल एक बार एक और बहन ने भी किया था। इंशाअल्लाह दोनों के जवाबात आज मिल जाएंगे। साकिब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है बाजी। जी साकिब साहब फरमाइए। ये पहला सवाल तो ये है, जैसे मेरी मस्जिद के बेतमाम है तो वो अक्सर जो है 40 दिन की या 3 दिन की जमात में चले जाते हैं और फिर यहाँ पर नमाज पढ़ाने वाला कोई होता नहीं। बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्या उनको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा कर जमात में जाना चाहिए क्या उनको? दूसरा परेशानी आ जाती है, नमाज पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है तो अक्सर वो मस्जिद के बेतमाम जमात में चले जाते हैं। अब यहाँ पढ़ाने वाले बड़ी दिक्कत आती है, कोई पढ़ाने वाला होता नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है, जैसे मेरे रोजे से है उल्टी होने लगी तो क्या रोजा टूट जाएगा? मुंह भरकर कै हुई है साकिब भाई? मुंह भरकर कै हो गई आपको, ज्यादा हुई है या थोड़ी सी? पहले थोड़ी बहुत होती थी, मुंह भर के होने लगी। हाँ। तो क्या रोजा टूट जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। पहले जो पेश इमाम साहब का मसला है मौलाना साहब, उसके लिए आपसे रुजू कर रहे हैं। देखिए, अगर सूरत हाल ऐसी है कि इमाम साहब की गैबूबत में उनके ना होने के बाद कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, अक्सर मस्जिदों में मौज़िन साहब भी होते हैं या उनका कोई बदल भी होता है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर तो कोई हरज नहीं है। घर भी जाते होंगे वो और दीगर छुट्टियों पे जाते होंगे तो कोई ना कोई नमाज़ पढ़ाता होगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है
تو جو مقتدی حضرات ہیں ان میں سے کوئی ایسے ہوں گے جو امامت کے لائق ہوں گے، جن کو صورتیں زیادہ یاد ہوں گی اور مقتدیوں میں اچھا قرآن شریف پڑھتے ہوں گے، ان کو طے کر کے جایا کریں ہو کہ بھئی میرے غیبوبت میں آپ نماز 3 دن پڑھا دیا کریں. تو ایک ذمہ داری وہ تقسیم کر کے جایا کریں تاکہ کوئی جس کو ذمہ داری دی ہے وہ وقت متعینہ پر نماز کے لیے کھڑا ہو سکے اور پڑھا سکے. جی بہت اس میں شکریہ. ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ امام اور مؤذن کو انہیں اس منصب کے لیے ان کی رضامندی پر رکھا جاتا ہے. یعنی امامت کرنا یہ ان کی خدمت میں شامل ہے اور ان کی رضامندی پر انہیں امام بنایا جاتا ہے. تو امامت کے لیے اگر انہیں مقرر کر لیا گیا ہے اور وہ راضی ہو چکے ہیں اس منصب کے لیے، تو لازمی یہ ہے کہ پہلے اس منصب کی فرائض ادائیگی کریں، اس کے بعد دوسری چیزوں کی. کیوں کہ آپ رضامندی کے ساتھ اس منصب کو قبول کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی رضامندی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کیا جائے تو اسے حد درجہ جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے تب تک اس پر ہم عمل پیرا رہیں. جی تو یہ زیادہ ان کے لیے اہم ہے، اور اس میں دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے. بالکل. دوسرا سوال جس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے تو تھوڑی سی قے ہوئی پھر منہ بھر کر قے ہو گئی، تو روزہ کیا رہا یا قے سے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر زبردستی قے کیا ہو، انگلی ڈال کر یا کسی چیز کو حلق میں ڈال کر اگر قے کیا ہو زبردستی تو روزہ ٹوٹے گا. اگر خود سے قے آیا ہو کہ منہ بھر آئے ہو یا تھوڑا ہو قے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. جی شنو صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرے 3 سوال ہیں. جی میرے 3 سوال ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ میں مطلب تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں کون 3 وقت قل واللہ پڑھیں یا اور دوسری صورتیں پڑھیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ مطلب ہمارے گھر میں ماں تو ہے نہیں، میرے بہن بھائیوں کی کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی، تو میری تہہ دل سے گزارش ہے کہ ان سب کے لیے تم دعا کرو کہ ان کے اچھی جگہ شادی ہو جائے. بہنیں ایک اور 4 بھائی ہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے باجی کہ مطلب ہے نا ہر رمضان میں میں گزارش کرتی ہوں کہ مولوی صاحب دعا کروائیں، تو آپ لوگ ہے نا انشاءاللہ اس کا اہتمام بھی ہوگا بہن. ہو گئے ہیں اب تو دعا کروانے لگ جاؤ آپ. جی انشاءاللہ اس کا اہتمام بھی ہوگا، ضرور ہوگا، تھوڑا سا صبر. زہرا صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بدن ہاتھ میں درد رہتا ہے سمجھے، تو ہم کو ذرا کوئی ایسا مالش یا تیل درد کا ملنے ہوتا ہے، تو روزہ کا حال میں ملنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آج ایک سوال ہے میرا. یہ درد آپ کو کہاں ہوتا ہے زہرا صاحبہ؟ پورا بدن میں. جی ٹھیک. جی دوسرا سوال. جی دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے کہ زمزم کا پانی سے کیا میں پاک بدن سے نہا دھوا تو اسے نہا سکتی ہوں کہ میرا بیماری ذرا کم ہو جائے، دور ہو جائے؟ اور ایک سوال ہے میرا تراویح کا. جی 2 سوالات آپ کے پہنچے. مولانا صاحب زمزم سے غسل کیا جا سکتا ہے پانی سے؟ بہتر یہ ہے کہ جو نبوی طریقہ ہے، جی اللہ کے رسول اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے پورے بدن پر اس کو رگڑ لیا کرتے تھے، مالش کر لیا کرتے تھے. اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں پہ مالش کر لیا کرے تو انشاءاللہ جو فائدہ غسل کا ہوگا وہی فائدہ اس کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اب جیسے انہوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر تیل کی مالش کرتی ہیں اپنے جسم پہ تو روزے کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں؟ روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر درد ہے تو مالش کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تہجد میں 8 رکعتیں اگر پڑھنا چاہ رہی ہیں اور صورتوں کے بارے میں دریافت کری ہیں کہ اگر قل واللہ ہی پڑھنا چاہیں یا اور ان کو نہیں آتی ہے تو ایسے میں کیا کریں؟ اگر دوسری صورتیں یاد نہ ہوں یا اگر نہ آتی ہوں تو صرف قل واللہ بھی اگر پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ دوسری صورتیں یاد کریں. قرآن یہ ہمارے لیے نازل کیا گیا. دوسری جو بھی چھوٹی صورتیں ہوں جتنے انہیں ممکن ہو سکے وہ صورتوں کو یاد کریں اور ہر صورتیں بدل کر ہر رکعت میں وہ پڑھیں. جی اچھے رشتے کے لیے مولانا صاحب دعا بتا دیجیے. ایک بہت ہی مشہور وظیفہ جس کا میں تذکرہ اکثر کیا کرتا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قدیرا. اس کو آپ 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یا لطیفوں بھی شامل کر لیں 300 بار، تو اللہ رب العزت کے ذات عالی سے امید ہے کہ کوئی معقول اور بہترین رشتہ آپ کو دستیاب ہو جائے گا.
जी, राना साहिबा आपसे मुखातिब है, समी भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी राना, सवाल बताइए। राना हमें सुन पा रही हैं? जी सुन पा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राना, सवाल बताइए। जी वैसे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे यूरिन में इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ऑपरेशन भी करवा लिया, सब कुछ हो गया, किसी निकलने के लिए मौलाना जो है उनसे मेरी बात कर रहा है, मेरे सवाल के जवाब दे। आपकी बात हम तक पहुंची नहीं, आपकी आवाज, आपकी बात, आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा बहन, जरा ठहर कर बताइए। जी मैं सवाल कर रही हूँ मौलाना जी से। जी तो मेरी तबीयत जो है इतनी खराब थी, गिरते मैंने ऑपरेशन भी करवा दिया, सब कुछ हो गया। मेरे यूरिन में बहुत प्रॉब्लम, कभी वो कह देते हैं में प्रॉब्लम है, कभी कुछ मेरी खुलती यूरिन हो ही नहीं रहा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सब्र की एक इंतहा और मुझे मालूम नहीं कि क्या है, तो मेरी सेहत भी खत्म हो गई, चलना भी मुश्किल हो गया, और मैं समझ नहीं पा रही मैं कहाँ से सब्र करूँ। मौलाना साहब, इनकी तबीयत की खराबी का तो मसला समझ में आ रहा है, सेहत के बारे में, सेहत से मुताल्लिक मसला है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। समी भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है मेरा कि मुझे शुगर की शिकायत है, इसकी वजह से मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ जी, और मैं रोजा रखना चाहता भी हूँ, लेकिन डॉक्टरों की सलाह की वजह से मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ। इसलिए ना रखने की सूरत में मैं किसी तरीके से बच सकता हूँ या नहीं बच सकता हूँ, कोई गुंजाइश है इसमें रोजा ना रखने की या नहीं है? जी मौलाना साहब, क्या किया जाए? देखिए, ये भी एक शरई उज़्र है, और जिस तरह की तहकीक आ रही है कि ख़ास तौर से शुगर के जो मरीज़ हैं, अगर वो थोड़ी देर के बाद में कुछ खाएं पिए ना, तो शुगर का जो मसला है वो ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो डॉक्टर लोग अक्सर ऐसे लोगों को रोज़ा ना रखने की सलाह देते हैं। और ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है जो आज के ज़माने में लाइलाज बनता जा रहा है, और बहुत से लोग इससे मुतासिर हैं। और ये शुगर ऐसा मसला है कि रमज़ान में भी है और गैर रमज़ान में भी है, तो फिर ऐसे शख्स को इफ़ाक़ा नहीं मिल पाता है दीगर अय्याम में रोज़े के क़ज़ा का। तो ऐसे लोगों के लिए मशवरा ये है कि ऐसे लोग फ़िदिया दे दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से इस उज़्र को इंशाअल्लाह माफ़ करेगा। जी, इंशाअल्लाह मौका मिला तो ज़रूर जानेंगे कि फ़िदिया कितना दिया जाए। सेहत का मसला बहन का आपने सुना, काफ़ी तकलीफ़ है और नाउमीद भी हो रही हैं, मायूस भी हो रही हैं। अल्लाह की रहमत से जोड़ दीजिए उन्हें। बेशक सेहतियाबी के लिए एक सबसे अहम चीज़ ये है कि वो सदका किया करें, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्न सदका युज़हिबुन सय्यिआत, और सदका के साथ साथ दिल में ये नियत रखे कि ये सदका जो मैं दे रही हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस बीमारी, मखसूस बीमारी से या फिर जो भी उन्हें तकलीफ़ है, इससे मुझे निजात अता फरमाए। और इस सदक़ात के बरक़ात से इंशाअल्लाह अल्लाह जो उन्हें सेहतियाबी ज़रूर अता फरमाए इंशाअल्लाह। राहिला फरमाइए, सवाल क्या है? राहिला साहबा हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल बताइए बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये, हमारी सास इद्दत में, पहले पूछ चुकी हूँ मैं आपसे, पर है ना वो हमारा बाथरूम ऊपर है छत पे, हाँ, तो क्या वो आसमान से भी पर्दा करेंगी? ये सवाल का जवाब चाहिए मुझे। और दूसरा सवाल ये, जो सदके होते हैं ना 4-360 वाले, जो हमने सारे दे दिए हमारे जेठ के, उनका कोई दिमाग की हालत तो ठीक नहीं है, तो एक सदका रह गया, फिर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, उनके बच्चे वगैरह सब उन्हें मारते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। और एक छोटी सी बात कि ना जो शादार भाई हैं वो हमेशा कॉल लगाते हैं, तो वो हफ्ते में एक बार नहीं लगा सकती क्या, ताकि किसी और को मौका मिले? चलिए, सालार भाई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यही शिकायत रहती है कि शायद लोग उनके कॉल से परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जिसको मौका मिलता है और जब अल्लाह की मर्जी होती है, जिसकी कॉल हम तक पहुंचनी होती है पहुंच जाती है। दिल को फराख रखिए बहन, थोड़ा सा इंतजार। एक कॉलर और हैं, मुनव्वर। फरमाइए मुनव्वर भाई, सवाल क्या है? मुनव्वर साहब, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی 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 ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے منور بھائی تاکہ آپ کی بات سن سکیں. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ میں خیر نماز تو پڑھتا ہوں، ڈھنگ سے پڑھتا ہوں 5 وقت کا، لیکن کام کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، پابندی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا ہوں. کام ہمارا ایسا ہے کہ بالکل وقت ملتا ہی نہیں ہے. کیا کام کرتے ہیں منور بھائی، کیا کام کرتے ہیں؟ میں ICT میں کرتا ہوں کام. وہ کام ایسا ہے کہ ٹائم ملتے نہیں ہے، تو جو قضا نماز ہے اس کو کیسا میں کر سکتا ہوں ادا؟ آپ کو کھانے پینے کے لیے لنچ بریک ملتا ہے؟ بریک ملتا ہے 10-15 منٹ کا ملتا ہے. اچھا، صرف 10-15 منٹ کا. مولانا صاحب کھانے پینے کے لیے لنچ بریک تو ہوتا ہے، تو 4 رکعت نماز ادا نہیں ہو سکتی؟ بے شک یہ عذر نہ شریعت میں قابل قبول ہے نہ دنیا میں قابل قبول ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، کھانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اگر کسی کی کال آ جائے تو اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. 5 سے 7 منٹ کا وقت لگے ایک ٹائم کی نماز ادا کرنے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں تاکہ ہم اللہ کی عبادت میں. اور اگر بہت ہی وقت کی قلت ہے، تنگی ہے، تو صرف فرض ادا کر دیں؟ کیا یہ صورت ملتی ہے؟ اس کی گنجائش ہے مولانا صاحب؟ جو موقدات سنتیں ہیں، جی موقدات سنتیں اس کو تو ادا کرنا ہے، انہیں ادا اگر نہیں ادا کریں گے تو گنہگار. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے بھائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی فرصت کے اوقات ضرور مہیا کرے، آپ کو بھی توفیق دے اور آپ کے جو افسران ہیں ان کے دلوں میں بھی نرم گوشہ پیدا کرے کہ آپ نماز ادا کر سکیں. سالار بھائی کا سوال ہے کہ مسجدیں رمضان کے بعد جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہیں. کل مولانا صاحب سے ہم نے بہت تفصیلی رہنمائی لی تھی، آج آپ کی طرف آ رہے ہیں اس مسئلے کو لے کے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یہ بہت عام اور مشہور ایک عام ہوتی جا رہی ہے باتیں اس دور میں کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا اور جو جگہیں اللہ کی غضب کے ہیں اسے ہم نے آباد کر دیا ہے. اور اس قوم کی بدحالی کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان عبادت گزار لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی کی تعداد کم ہوگی تو قوم کے اندر پریشانیاں بڑھیں گی. ایک رمضان کا مہینہ ایسا آتا ہے کہ یکا یک یہ محسوس ہوتا ہے پھیل جاتی ہے، مسلمان جیسا ظاہری بھی لگنے لگتا ہے اپنے لبادے سے بھی. تو یقیناً میرے وہ حضرات بالخصوص ناظرین، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو رب رمضان کے مہینے میں تمہارا رب ہے وہ 11 مہینے میں بھی تمہارا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ مخصوص اس مہینے میں وہ رب سے تمہارا ہے. تمہاری عبادتوں کو اگر 11 اس ایک مہینے میں وہ قبول کرتا ہے تو اس 11 مہینوں میں بھی تمہاری عبادتوں کو اسی طرح سے وہ قبول کرے گا. اگر صرف اس ایک مہینے میں تم اگر نماز ادا کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو اور یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم مقرب ہو جائیں، میری بخشش ہو جائے، میں جنتی ہو جاؤں، تو کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو وہ 11 مہینوں کی نافرمانی تم پر بھاری پڑ جائے. اس لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہم ایک ماحول بنائیں، اور یہ ہم سے ہی ماحول بنے گا معاشرے کا آہستہ آہستہ کہ ہم نماز کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں. اور اس کی صحابہ کرام کی زندگی، میدان کربلا کا سانحہ سب ہمارے سامنے ہے، سنتے ہیں لیکن دلوں میں جو ہے وہ اب احساس باقی نہیں رہا. مولانا صاحب، ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے بیٹا بہن کا، اب وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے وہ لڑکا دور ہو جائے ان تمام چیزوں سے. ان کی جو والدہ محترمہ ہے یا بہن ہے، جو بھی گھر میں ذمہ دار ہیں، لفظ یا شہید و اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے یہ، پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور اس بچے کے اور 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا برو 200 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس بچے کو پینے کے لیے دیں. انشاءاللہ العزیز جو عادت بد ہے اس کے اندر، اس سے بچنے کو اس کو توفیق ملے گی انشاءاللہ. مولانا صاحب عدت میں ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی ساس، اب وہ بیت الخلاء اگر چھت پر ہے تو کیا وہاں آسمان سے بھی پردہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ چھت پر ہو یا نیچے ہو، گھر سے باہر بلا عذر شرعی گھر سے باہر نکلنا ممنوع ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں بھی ہو، گھر کے احاطے میں کہیں بھی جا کر کے وہ اپنے حاجات. جی، مکان کی تعمیر کے لیے ایک بار پہلے بھی ایک بہن کا سوال آیا تھا کہ رکاوٹیں آڑے آ جاتی ہیں، مکان بن نہیں پاتا. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ استخارہ کر لیں اور استخارے میں جو چیزیں آئیں اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی نکالیں.
صدقہ یہ آنے والے مسائل کو اور حالات کو آسان کر دیا کرتا ہے، اور صحابہ کرام کا، ہمارے اکابرین کا یہ معمول بھی رہا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 141 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہوگا اور دیگر مسائل بھی انشاءاللہ آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، ایک تو شیرو بھائی ہیں اور ایک کوئی اور خاتون ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کال اگر کل ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں، چونکہ آج وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو مولانا آپ سے معذرت ہے، مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل۔ تو ناظرین، آج ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔